बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की फैसला साज शख्सियात एक दो ही होती हैं और उनमें भी एक बड़ी अहम होती है। और उस अहम शख्सियत के साथ किसी एक शख्सियत की मुलाकात और उस मुलाकात का अहवाल मेरे हाथों में है, मेरे पास है। और उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई उसका काउंटर चेक करना बड़ा ज़रूरी था। मैंने काउंटर चेक करने के लिए उस एक अहम ताकतवर शख्सियत जो फैसला साज है पाकिस्तान के अंदर, उनके कुर्बो जवार में पाए जाने वाले, उनसे जो मेल वर्तन करने वाले होते हैं, कि जो उनके करीब करीब होते हैं, जो जिनका इंटरेक्शन उनके साथ होता है, जब उनसे पूछा गया कि जी कि इस तरह की बातें हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता कि ये कब हुई, किसके साथ उन्होंने की। जाहिर है कि मैंने भी नहीं बताना था कि किस नमाने से आदमी के साथ बड़े भाई ने मुलाकात की है। और मैंने भी तो बस ऐसे ही ज़रा टटोलना था, अपने सोर्स को बचाना होता। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यार जो बातें आपने की हैं, मैंने 1 2 3 4 5 6 ये जो वो उस नमाने से आदमी ने जो जो उसके दिल में भरे हुए थे सवालात, इधर उधर की बातें सुन के जो उसने किए, वो मेरे पास उस तरतीब से ही लिखे हुए हैं जिस तरतीब से मुझे मालूम हुए। तो मैंने उसी तरतीब के साथ आगे वो पुट ऑन कर दिए, आगे पेश कर दिए, आगे रख दिए। तो उन्होंने कहा कि यार बात ये है कि ख्यालात तो कुछ इसी तरह की हैं, बातों जो जवाब सवाल हैं और उनके जो जवाब हैं, उनसे जो नतीजा अखज़ किया जाता है कि फ़लाँ आदमी की सोच क्या है, तो लगता तो यही है कि ये उन्हीं की ज़ुबानी है या उन्हीं की बातें हैं। तो मुख्तलिफ़ औक़ात में अहम शख्सियात जब मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रही होती हैं और कई हैसियतें होती हैं। एक सरकारी हैसियत होती है, एक समाजी हैसियत होती है। और जब सरकारी हैसियत में हो तो इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं वो कई शिफ्टों में होते हैं, कई तरह के होते हैं। और किस वक़्त किसकी किसके साथ मुलाकात हो, जो इर्द-गिर्द ड्यूटी के ऊपर मामूर लोग होते हैं जिसको हम स्टाफ़ कहते हैं, बाज़ औक़ात वो पता नहीं होता कि किसकी टर्न के ऊपर फ़लाँ मुलाकात हुई थी। और या फिर मुलाकात करने वाला हो ना कि जी कि वो जो अपना कह लें कि जो फ़लाँ आदमी था, यानी कोई बहुत नामवर, कोई ओहदेदार, कोई रियासती शख्सियत के साथ मुलाकात हो। मिसाल के तौर पे ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की अगर किसी के साथ मुलाकात किसी गैर मुल्की या हम मनसब के साथ हो रही है, अपने किसी हम मनसब के साथ या अपने किसी टक्कर के पॉलिटिकल लीडर के साथ, तो फिर जो वज़ीर-ए-आज़म के इर्द-गिर्द स्टाफ़ है, वो उसको पता होता है कि हाँ, वो उस मुलाकात में फ़लाँ बंदा था। अब मुलाकात करने गया हो मेरे जैसा वो एवं ही निमाना आदमी, समझ रहे हैं ना? तो वो किसको क्या पता है और कि वो कहाँ पे मुलाकात हुई, कौन था उस मुलाकात में? जो नोटिसेबल ही नहीं लोग होते हम जैसे, तो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो इसलिए ये कन्फ़र्म ये नहीं पता चल सका, हाँ, वो मुलाकात फ़लाँ टाइम के ऊपर हुई थी, फ़लाँ बंदा था। ये तो नहीं पता चल सका। ज़ाहिर है कि वो मैं जिनसे मेरी इत्तफ़ाक़न आप बात कह लें कि मेरी जो मैंने काउंटर चेक करने के लिए जिससे बात की, वो ऐसी किसी मुलाकात का शाहिद नहीं है, लेकिन कहता है कि ख़यालात इसी तरह के हैं, नज़रियात यही हैं, फ़ील यही है। तो वो लिहाज़ा मैं पेश कर देता हूँ। सवाल निमाना आदमी का सवाल था, "सर ये की हो रहा है? ये क्या होने जा रहा है?" तो जवाब ये था कि सिर्फ़ तरक्की होगी, तरक्की के अलावा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ने सिर्फ अब तरक्की करनी है। अब पाकिस्तान के पास दूसरी कोई ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, मैं इस तरतीब के साथ आपको बता रहा हूँ, वरना तो खबर तो बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान में कई वज़ीर आज़म आए, कई वज़ीर आज़म चले गए। पाकिस्तान की तारीख वज़राए आज़म के साथ भरी पड़ी है। जब इमरान खान साहब की वापसी का सवाल हुआ तो खबर तो ये है। तो वो उस अहम शख्सियत के वो जो चंद शख्सियात होती हैं जिनके पाँव हाथी वाले होते हैं, कि उनके पाँव में सबका पाँव होता है। तो ये उन शख्सियात में से एक शख्सियत है कि जिनके पाँव में सबका पाँव है। तो वो अगर कह रहे हैं कि कोई किसी की खान साहब के साथ रंजिश नहीं है। अच्छा, बड़ी मज़े की स्टोरी है, मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। जो इसमें मुझे, हम रिपोर्टरों वाली भी अगर बात करें तो एक तो ये है कि खान साहब की वापसी का कोई इम्कान नहीं नज़र आ रहा कि सुलह हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े-बड़े जय्यद, बड़े-बड़े जलीलुल कदर समझे ना आप, कि बड़े वो स्टार किस्म के साफ़ी, वो भी जब उनके साथ आप बैठ के बात कर रहे हो तो उनको एक शुबा रहता है, यार एस्टैब्लिशमेंट जड़ी है ना, किते इमरान खान नूं किधरे चकमा दे के वापस ही ना ले आए।
تو اس وہ سوال تھا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، اور دور دور تک عمران خان صاحب کی واپسی نظر نہیں آ رہی، اور یہ کوئی نورا کشتی بھی نہیں ہو رہی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اندر سے ہم ملے ہوئے ہیں اور جناب باہر سے ہم ان کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی ٹارگٹ ہے جو ہم نے اچیو کرنا ہے، نہیں بھائی بہت ہو گیا۔ تو ایک تو یہ خبر ہے بہت بڑی جو مجھے لگی تھی، اور پھر یہ کہ شکست کا اعتراف، اور یہ کہ ہم جو لوگوں کو لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ماضی ہے، اور وہ ماضی لوگوں کو اور طرف سوچنے کی اجازت نہیں دے رہا، کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ڈرامہ کر رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ مثال کے طور کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پیچھے ہٹ گئے، ہماری توبہ۔ تو مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پورے بلیف کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ہم کہتے ہیں۔ سوال تھا کہ اے پھر یہ جو ہے لینڈ انفارمیشن کمیشن کی ہے یہ مائننگ والا معاملہ، یہ کیا ہے؟ ہر جگہ کے اوپر ہمیں جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج کے فٹ پرنٹس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو جواب یہی تھا کہ یار کہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو یقین نہیں کریں گے، ہمارا یہ ڈی ایچ اے والا سین نہیں ہے، یہ ڈی ایچ اے یا فوجی فاؤنڈیشن والا سین نہیں ہے۔ یہاں پر جو فریق ہیں وہ وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، یا پھر فارن کمپنیاں ہیں۔ ہم تو فیسیلیٹیٹر ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں آنا، پیسے کا ہمارے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ پیسہ وفاقی اکاؤنٹ میں جائے گا، وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں جائے گا، پیسہ صوبائی حکومت کے اکاؤنٹ میں جائے گا، یا جو لوکل کمپنیاں کام کر رہی ہوں گی یا جو انٹرنیشنل کمپنیز کام کر رہی ہوں گی، یہ وہ جانے، اور صوبائی اور وفاقی حکومت جانے، فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ماضی سے سبق سیکھ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا۔ اب لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، انفارمیشن بھی نہیں ہے، اور لوگوں کو عادت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری 75 سال کی ایک تاریخ ہے پاکستان کی فوج کی۔ ڈی ایچ ایز، وہ جو ہم اعتراض اٹھاتے ہیں نا بہت سے لوگ کہ ڈی ایچ اے فوج مانتی نہیں، ہمارا فوج کا کیا تعلق ہے، لیکن فوج ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن ہمارے دوست ہیں، سی او صاحب، ہمارے سی او ایک کرنل صاحب کے بیٹے ہیں، اور وہ جناب ابھی تک وہ فوج میں نہیں جا سکے تھے ہمارے سی او صاحب، لیکن جناب وہ جب بات کریں نا ان سے تو وہ پوری وکالت کرتے ہیں فوجی فاؤنڈیشن۔ یہ فوج کا کیا تعلق ہے اس میں، یہ تو ریٹائرڈ فوجی ملازمین کے لیے ہے۔ تو بہرحال وہ جن کو پتا ہے کہ کیا تعلق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب پروجیکٹس ہیں مائننگ والے، ایگریکلچر، گرین پاکستان، دوسرے تیسرے، ان میں پاکستان کی فوج کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج کے مالی مفادات نہیں جڑے ہوئے ان پروجیکٹس کے ساتھ، کیونکہ اب ہم نے، یہ ایک بہت بڑی شخصیت کا کہنا ہے کہ اب ہم نے اگر اپنے مالی مفادات جوڑے براہ راست، پاکستان نہیں چلے گا۔ تو میں ذرا نقطہ 1 2 3 میں اس طرح سے آ رہا ہوں۔ تو صرف ترقی ہوگی، ترقی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ اور ہوگا، وہ ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا۔ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا، پچھلا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ عمران خان، انہوں نے کہا جی مکمل جو ہے وہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر سوال یہ تھا کہ چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن لوگ تو چیپٹر کلوز نہیں کرنے دے رہے۔ لوگ جو ہیں وہ سیاست سے خائف بھی ہو گئے ہیں، لا تعلق ہو گئے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ خان صاحب کا جھنڈا اٹھا کے جناب کبھی ادھر دوڑ لگا رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑ لگا رہے ہیں۔ تو اس طاقتور شخصیت نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمندر پار پاکستانی ہے نا، اوورسیز پاکستانی، ان میں سے 80 سے 90% پاکستانیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس طرح کے فضول کاموں کے لیے، اس طرح کی سیاستوں کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ڈالر کمانے کے لیے یہ والی حرکتیں کرتے ہیں کہ جناب اندر باہر بیٹھ کے پاکستانیوں کو دیکھا جائے گا۔ اچھا دوسرا، اچھا انٹرسٹ تو ہوتا ہے نا، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام بھی کر رہے ہیں، رات کو آئیں گے تو آپ دیکھیں گے تو صحیح کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے، جو آپ کا نیٹو کنٹری ہے وہاں پہ۔ تو لیکن آپ ایکٹیو پالیٹکس کا پارٹ نہیں ہوتے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر $8 فی گھنٹہ لے کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پوری انفارمیشن ہے، تو وہ لگے رہے، کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو دوسرا سوال تھا جی کہ ایک پاکستان کی اہم شخصیت کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہے عمران خان صاحب کی، اور خان صاحب کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض ذاتی رنجش کا شاخسانہ ہے، اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ تو اس شخصیت کا جواب تھا کہ ذاتی رنجش والی بات اگر آپ کو لگ بھی رہی ہے تو اس پر تھوڑا سا غور کر لیں، عقل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو پاکستان کے کشیدہ عمران خان صاحب نے کروائے، جو کڑی چوری کروائی، وہ اس ذاتی رنجش کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس میں کس کی ذاتی رنجش تھی؟ عمران خان صاحب نے سی پیک کو لپیٹا، جو معاہدے تھے جو نہیں دکھانے تھے امریکہ کو، آئی ایم ایف کو، وہ کیا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ رنجش کی وجہ سے خان صاحب نے دکھائے، یا اس کے وائس ورثہ کر لیں؟ پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی کہ خان صاحب بنیادی طور کے اوپر ایک ٹرانس کا شکار تھے، اور اس ٹرانس میں انہوں نے الٹے پلٹے فیصلے کیے، اور ان الٹے پلٹے فیصلوں کی وجہ سے وہ اس وقت جیل میں پڑے ہیں، اور جو انہوں نے کرپشن کی، جو الٹے سیدھے دیگر کام کیے، اس کا خمیازہ اب وہ بھگت رہے ہیں۔ اگر یہ سابقہ کسی دور کی ذاتی رنجش کے اوپر اپنی بدعمالیوں کو ڈال کر جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ ذاتی رنجش کا کوئی شاخسانہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے سارے کام الٹ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ اس وقت کے ڈی جی آئی سے نے کہا تھا کہ آپ کڑی بیچ دیں، بیگم کو کہیں کہ ہار لے لیں، یا پھر جو ہے وہ سائفر جو ہے وہ نکال کے آپ چوری کر لیں، یا سائفر کے اوپر جھوٹی کہانی آپ گھڑیں۔ تو اس طرح کے تو کام جو ہیں وہ اس جس کے ساتھ ذاتی رنجش تھی، جو آپ کہہ رہے ہیں ان کا کلیم تھا، انہوں نے تو نہیں یہ والے کام کیے، یہ پکڑے تو اسی چکر کے اندر گئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس کو عمران خان صاحب کی بدعمالیوں کو ذاتی رنجش کے کھاتے میں مت ڈالا جائے۔ پھر سوال تھا کہ جی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ بھول جائیں گے، اور جو عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے۔ تو اس پر وہ جو میں نے آپ سے بات کہی تھی، وہ والی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے، مثال اس شخصیت نے یہ دی، اس شخصیت نے کیا، اس زمانے سے شخصیت نے جو سوال کر رہا تھا بڑے بھائی سے کہ جی کہ وہ دیکھیں نا نواز شریف صاحب بھی آگے، ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی صلح ہو گئی، اور بینظیر بھٹو صاحبہ بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی کہ ہر بندہ جو ہے وہ نواز شریف اور بینظیر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ وزرائے اعظم سے بھری پڑی ہے، کتنے کے واپس آئے ہیں؟ 2 ہی آئے ہیں نا، اور وہ بھی 10-10 سال کے وقفے سے آئے ہیں۔ تو پاکستان اپنے ٹریک کے اوپر چڑھنا ہے۔ پاکستان نے، جن کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اپنے ٹریک کے اوپر نہیں چڑھے گا، وہ غلط ہے، ان کو تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے۔ پھر سوال ہوا کہ جی کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلح نہ کریں، خان صاحب جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہو کے آئیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہار جائے۔ تو اس کا جواب تھا کہ آپ اس بات کو، اس سوال کو یا اس حقیقت کو اس اینگل سے کیوں نہیں دیکھتے، اس زاویے سے کیوں نہیں دیکھتے کہ پاکستان کی فوج تو پہلے ہی ہار چکی ہے، 2021 میں ہار گئی تھی، جب پاکستان کی فوج کو ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ یار یہ کام غلط ہو گیا، ہم پاکستان کو، جو پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا ہے، اپنی طرف سے پاکستان کا بھلا کیا تھا، وہ خان صاحب کو جو لائے تھے، جو تجربہ کیا تھا، وہ بیڑا غرق ہو گیا۔ تو وہ جو ریئلائزیشن تھی وہ تو ایک اعتراف شکست تھا بیسیکلی، ہم تو ہار پاکستان کی فوج ہے وہ تو ہار چکی ہے پہلے ہی۔ تو وہ شخصیت اس اینگل سے اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ جی کہ یہ ہم ایک کہہ لیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے جو ریکنسائل کیا تھا، جو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا اس کو، تو وہ ہوا تھا۔ تو اس کے بعد اس اعتراف کو آپ جو ہے وہ سمجھے کہ وہ پاکستان کی فوج نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی، اور اب انہوں نے دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنی، دوبارہ ہم نے نہیں ہارنا، کیونکہ پاکستان کے پاس پاکستان کی فوج کے ہارنے کا آپشن کوئی نہیں ہے۔ اب پاکستان کے پاس صرف ایک آپشن ہے، صرف ایک راستہ ہے کہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان کی فوج نے کسی بھی قسم کی سیاست نہیں کرنی۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ جی کہ دیکھیں نا کہ آپ تو چلے ٹھیک ہے آپ، لیکن یہ جو پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اپنے چیفز کو ایگزانوریٹ کر دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ موجودہ آرمی چیف ایگزانوریٹ ہے، نہ پچھلے آرمی چیف ایگزانوریٹ ہو سکتے ہیں،
وہ نہیں لا تعلق ہو سکتے. یہ کامیابیاں ناکامیاں انہی کے کھاتے میں پڑتی ہیں. اور انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جی کہ میرے بیسٹ نالج کے مطابق, یہ انفارمیشن انہوں نے جو دی اپنی, کہ میرے بیسٹ نالج کے مطابق عمران خان صاحب کے بھی 99% فیصلے اپنے ہوتے تھے, اور شہباز شریف صاحب کے بھی 99% فیصلے اپنے تھے, یا کم از کم جو تھے وہ مل کے تھے. اور ان کا مل کے اس سینس میں کہ ان کا بوجھ اگر سول گورنمنٹ کے اوپر ہے تو اتنا ہی بوجھ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بھی اوپر ہے. تو یہ جناب وہ ساری کی ساری گفتگو تھی جو میں نے بڑے محتاط الفاظ میں بڑے طریقے کے ساتھ آپ کو بتا دی. ایک آخری بات جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ خان صاحب نے یہ جو اتنے بڑے بڑے بلنڈر مارے ہیں یہ کیوں مار دی آپ کے خیال میں, اگر پاکستان کی فوج جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں ہوئی تھی. تو پہلی بات انہوں نے کہی کہ جی کہ پاکستان کی فوج جو ان کے خلاف نہیں ہوئی تھی, پاکستان کی فوج اپنا محاسبہ پاکستان کی فوج نے کیا تھا کہ یہ کیا ہم نے کیا ہے, یہ کیا نمونہ ہم لے کے آ گئے ہیں. وہ جو نواز صاحب نے بات کی تھی یہ سوغات آپ کی لائی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک عجیب سے ٹرانس میں ہوتے تھے خان صاحب, ان کو جا کے ان کے ارد گرد جو ان کے مداح سرا ہوتے تھے وہ کہتے تھے خان صاحب آپ جیسا لیڈر ماں نے کوئی جمیا ہی نہیں, آپ جیسا لیڈر عالم اسلام میں پیدا ہی نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں وہ اس ٹرانس میں آ جاتے تھے, وہ اس کو حقیقت سمجھتے تھے اور پھر الٹے سیدھے فیصلے کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے ہاں میں بہت بڑا عالم اسلام کا لیڈر ہوں, سعودی عرب دا میں ذرا ٹبری ٹیٹ کرنی, سعودی عرب دی, ایران کے میں معاملات یوں کر دینے ہیں, میں نے ترکی کے ساتھ میں نے یہ کر دینا ہے, ملیشیا کے ساتھ. وہ ہمارے نالج میں ہے کہ وہ جناب کہ میں ترکی ملیشیا اور پاکستان مل کے ایک چینل بنائیں گے, یوں کریں گے وہ کریں گے. مطلب وہ کیا تھا کہ وہ ان کے جو جلی چک ہوتے تھے, وہ جو ان کے ارد گرد بیٹھ کے جو ان کی مداح سرائی کرتے تھے وہ درباری, تو وہ اپنے آپ کو اسی طرح کا سمجھنا شروع ہو جاتے تھے. اور اس شخصیت نے جس کے ساتھ اس شخصیت کی نمائندی سی شخصیت کی ملاقات ہوئی, انہوں نے یہ مثال دی. انہوں نے کہا کہ آپ وہ جملہ یاد کریں کہ جب یہ تھوڑی سی آئے تھے پی میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے مشکل میں آئے, جب ان کو خود سے سارے فیصلے کرنے پڑے 2021 آنورڈ, وہ فروری کے بعد سے, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایک جملہ بولا تھا کہ میرا بھی جس طرح نبیوں کا امتحان ہوتا ہے میرا بھی امتحان لیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ بیسیکلی دوسرے الفاظ میں پاکستان کی طاقتور اہم ترین شخصیات, پاکستان کی فیصلہ ساز شخصیات, پاکستان کے معاملات کو دیکھنے اور چلانے والی ریشنل طریقے کے ساتھ چلانے والی شخصیات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو نیم نہیں بلکہ پورا پاگل سمجھتے ہیں. یہ جو جملہ ہے نا کہ جی کہ یہ وہ اپنے آپ کو وہ نبی کے برابر سمجھ رہے تھے, کیونکہ ان کے ارد گرد لوگوں نے بیٹھ کے ان کا دماغ خراب کر دیا تھا. اور رہی صحیح کسر اس فقیر کا جملہ یاد رکھے کہ بشرا بی بی نے جناب تو وہ تو تباہی پھیر دی تھی کہ یہ فلاں طریق کو یہ ہے, خاں تینوں کوئی نہیں پڑھ سکتا, خاں تیرے نال دا ہے کوئی نہیں. آپ پر ایک وہ پریاں دو جو ہیں وہ 6 موکلات, 3 ادھر آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ایک پری آپ کے آگے پیچھے ہوتی ہے, ایک پری آپ کے پیچھے ہوتی ہے, اور ایک بڑا دیو جو ہے وہ آپ کے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے. آپ حصار میں ہیں, آپ پر قدرت کی مہربانی ہے, اللہ کی نظر ہے آپ کے اوپر, آپ کا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا. جو آپ کو بہتر لگتا کرے, وہ نہیں کی بہتر لگنا ہے یار, بیڑا غرق کر دیا ہے اس طرح کے الوژنز نے. تو اس حقیقت سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے آگاہ ہے, پاکستان کی فیصلہ ساز شخصیات عمران خان صاحب کی اس ذہنی حالت سے پوری طرح آگاہ ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب دور دور تک نظر نہیں آ رہے, بہت دور تک نظر نہیں آ رہے. تو یہ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی, اور میں نے یہ کاؤنٹر چیک کر کے یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.